अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अरकान इस्लाम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने पहले रुकन पे पूरी वीडियो बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आज मैं दूसरे रुकन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि हमारे रब का हुक्म है और वो हुक्म बहुत ज़्यादा अहम है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ नमाज के बारे में। अरकान इस्लाम में दूसरा रुकन नमाज है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है वो मुझे सब्सक्राइब करें। नमाज इस्लाम के 5 अरकान में से दूसरा रुकन है। ये इस्लाम की अमारत का वो सतून है जिसके बगैर इस्लाम कायम नहीं रह सकता। क़यामत के रोज़ बंदों से सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। पहली कौमों की हलाकत का बुनियादी सबब यही था कि वो नमाज को ज़ाया करते थे। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। इसका लग़वी मायने दुआए खैर है, जो तकबीर तहरीमा से शुरू होकर सलाम पर ख़त्म होता है। कुरान हकीम और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की गई है। शरीयत में किसी और इबादत की इस कदर फजीलत और ताकीद नहीं है। याद रखिएगा कि इसकी फजीलत और अहमियत के साथ साथ ताकीद पे ज़्यादा जोर है। कुरान पाक में सूरत निसा में इसकी आयत है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा अवकात में फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकरीबन 30 मुकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और नमाज छोड़ने को शिर्क और छोड़ने वाले को मुशरिक से ताबीर किया है। सूरत रूम में आयत 1 का तर्जुमा है, और तुम नमाज कायम रखो और शिर्क करने वालों में से ना हो जाओ। नमाज कायम करने का मतलब है कि नमाज को उसके तमाम फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तजबात और जुमला आदाब के साथ नमाज़ों को उनके औकात में बाजमात अदा करना। बाजमात से मुराद मर्दों की बात हो रही है कि मर्द जो है हज़रात जो है वो बाजमात नमाज अदा किया करें मस्जिदों में। नमाज की अदायगी के बाद बेहयाई और बुरे कामों से बचकर पढ़ी हुई नमाज के सवाब को बचाने वाले और उसकी हिफाजत करने वाले सच्चे मोमिनों की कुरान हकीम में इस बना पर तारीफ़ हुई है कि सूरतुल मोमिनून में आयत है, और वो जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। मोमिनीन से इस बात का तकाजा भी है कि वो अपने नमाज़ों की हिफाजत करें और बर वक्त अदायगी करें। हुक्म खुदाबंदी है जो कि सूरतुल बकरा में है, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए फरमा बरदार बनकर खड़े रहो। ये मैं आपको तमाम कुरान पाक की आयत इसलिए बता रही हूँ। आप जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस में मैं जो भी इस्लामिक टॉपिक यूज़ करती हूँ उसके बारे में बात करती हूँ। मेरा काम होता है कि मैं आपको रेफरेंसेस के साथ, कोट के साथ, कुरानी आयत और हदीस के साथ मैं आपका वो बात एक्सप्लेनेशन उसकी दूँ, ताकि हर चीज़ आप तक ऑथेंटिक पहुँचे। कोई भी जो है वो मनगढ़ंत चीज़ का आप लोगों को खदशा ना हो कि मैं कोई अपने पास से बात कर रही हूँ या कोई मनगढ़ंत कोई कहानी है। ये तमाम अहादीस और कुरान की रोशनी में आपको तफसील में बता रही हूँ। अभी मैं आपको कुरान पाक में जितनी बार जिस जगह पे नमाज का हुक्म हुआ है और ताकीद हुई है और उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत बताई गई है वो बताऊंगी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आऊँगी। एक और जगह है सूरत ताहा में, और मुझे याद करने के लिए नमाज अदा कर। अल्लाह ताला की याद ही कामयाबी ज़िंदगी का राज है और इसके लिए तरीक़ा भी उसी ने इरशाद फरमाया है, और वो नमाज है। जो लोग हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं ना, इन्हें दुनिया और उस दुनिया की मसरूफियात अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर सकती। इसकी गवाही भी कुरान दे रहा है। वो मर्द जिन्हें तजारत और खरीद व फ़रोख्त अल्लाह की याद और नमाज़ पढ़ने से गाफिल नहीं करती। एक नमाजी बंदे को नमाज की पाबंदी के साथ साथ घर वालों को भी नमाजी बनाने का हुक्म दिया गया है।
سورۃ طٰہٰ میں ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود پر اس پر پابند رہو، کیونکہ جب تک آپ خود نہیں نماز پڑھیں گے نا، آپ کے بچے کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہر چیز آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے فالو کریں گے، اور یقین جانیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ اگر خود نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے بچوں پہ وہ فورسفلی یا بہت زیادہ ایفرٹ لگا کے نماز پڑھوانے کا مطلب کو پڑھوانی ہی نہیں پڑتی۔ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھا دیکھی خود بخود نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ چیز میری اپنے گھر میں اور دیکھی دکھائی بھی ہے کہ وہ ماں باپ جو خود نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ بہت ہی چھوٹی عمر میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ احادیث نبی کی طرف میں آتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سے کون سی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی نماز ادا میں آ جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں جب ادا کیا جاتا ہے نا، ایک چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو اس کے مقررہ وقت میں کوئی بھی کام ہو، اگر ہم لیٹ کرتے وہ کام ہو تو جاتا ہے لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، تو سیم نماز کی بھی یہ چیز ہے۔ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر ہمیں کہیں اپنے کسی آفس جانا ہے یا اسکول جانا ہے، بچہ اگر اسکول کا ٹائم 8 بجے ہے لیکن بچہ اگر 9 بجے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 9 بجے پہنچ کے اسکول میں اٹینڈنس بھی لگوا لے گا، اسکول کے سارے کام بھی کلاس ورک کر لے گا، وقت پر گھر بھی آ جائے گا، لیکن اس کی ایک جو ٹائم پر اسکول نہ جانے کی چیز ہوگی نا، وہ اس کی ویلیو کو کم کر دے گی، چاہے بچہ جتنا مرضی لائق ہو۔ اسی طرح اگر ایک جو ہے امپلائی ہے، وہ آفس جاتا ہے، بہت محنتی ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن اگر وہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، وقت پر نہیں پہنچتا، یا پھر ایک کام کو ڈیلے کر دیتا ہے، وقت پر نہیں کرتا، تو اس کی اس ٹیلنٹ کی، اس کی اس جو ہے معیار کی وہ قدر کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھتے تو رہیں گے لیکن نماز کے وقت کا ہم خیال نہیں کریں گے، تو اس طریقے سے نماز کی جو ہے وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سوچو تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا کہتے ہو، آیا اس کا جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کی، ذرا بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اور اس کی بخشش کا وسیلہ بنے گی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا غفلت کرتا ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی نور ہوگا نہ ہی کوئی دلیل و نجات، وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان، جتنے بھی جیسے بڑے بڑے بدبختوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہوا گویا اس کے اہل و عیال اور مال ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ نحوست، میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت زیادہ نحوست رہتی ہے انسان کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کی زندگی میں۔ وہ کوئی بھی جو ہے وہ جائز کام کی طرف نہیں جا پاتا، کوئی بھی حلال کام کی طرف نہیں جا پاتا، ہر وقت بھٹکا ہوا رہتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ حکم اسی لیے نہیں ہے، ہمارے پہ جو اللہ پاک نے حکم جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں اور ان کی تاکید کی ہے نا، وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہی کی ہے، اس کے پیچھے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے ایک تو آپ کا توکل اللہ پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا نماز آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو روکتی ہے، اگر آپ کو شیطان بھڑکا بھی رہا ہو کسی غلط جگہ پہ جانے سے، تو نماز آپ کو روکتی ہے، کیونکہ 5 وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا، وقتاً فوقتاً جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے، تو جب آپ پچھلی نماز پڑھ کے اگلی نماز کی طرف جانے لگتے ہیں، اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو شیطان ورگلاتا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضری دینی ہے، تو آپ اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اور اپنے اولاد کو نماز کی تربیت دینے پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ مطلب جب وہ بچہ 7 سال کا ہو
تو آپ اس کو جو ہے وہ بتانا شروع کر دیں نماز کے بارے میں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو رکوع سجدے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھائیں. چلیں وہ 1 پڑھ رہا ہے، 2 پڑھ رہا ہے، چلیں وہ چھوٹ ہو گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے تب کوئی چھوٹ نہیں ہے. اس پہ اگر وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہا تمام نمازیں، تو اس کو ماننا آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں بے نمازی کی سزا کی طرف. کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایک چیز کے نہ پڑھنے سے جو ہے اہمیت و فضیلت تو آپ کو پتہ چل گئی، ایک چیز کے نہ کرنے سے ہماری سزا کیا ہے، تو شاید جو ہے وہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے، تو امید کروں گی کہ وہ پھر نماز کی پابندی کریں گے. سورۃ القلم میں ہے، جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساکھ سے اور ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں خوف سے نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور اس سے پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا دنیا میں، اس وقت وہ صحیح سالم تھے. مطلب کہ جب دنیا میں آپ کو صحت دی گئی، تندرستی دی گئی، جوانی دی گئی، تب آپ کو بار بار آپ کے کانوں میں حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، آپ کو جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آتی تھی کہ آؤ میری طرف، نماز پڑھو، سجدہ کرو، تو آپ نہیں جاتے تھے. اور اسی طرح جب اسی حالت میں آپ اوپر جائیں گے تو آپ پہ اتنی زیادہ منحوسیت چھائی ہوگی، اتنی زیادہ ذلالت چھائی ہوگی کہ اس وقت آپ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں لیکن آپ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے. آپ جھک ہی نہیں پائیں گے اس طریقے سے، سجدے کی حالت میں جا ہی نہیں پائیں گے، آپ کا جسم اس طریقے سے اکڑ گیا ہوگا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. سورۃ المدثر میں ہے، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا عذاب پائیں گے. اس آیت کریمہ میں بے نمازی کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ جہنم کی وادی غی ہے. ایک وادی ہے جہنم کی، اس کا نام غی ہے، وہ ادھر ہی رہیں گے بے نمازی جو ہے. یہ اسپیشل بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے وادی. علماء نے فرمایا کہ جہنم کی وہ وادی ہے جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں اور جہنم کی تپش کی وجہ سے کھولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بدبو اس کی جو ہے وہ ناقابل جسے کہتے ہیں نا بیان چیز ہے کہ اس کی کس قدر بو ہوگی. یہ جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے خود جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اور ذرا سوچیں کہ آج ہوس، دنیا، مال کی حرص اور اولاد کی محبت نے ہمیں کس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہم آخرت کو بلا بیٹھے ہیں. وہ اولاد جنہیں کانٹا چبھے تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو اس قدر عذاب کا سامنا وہ اور ہم کیسے کریں گے. آخر کس چیز نے ہمیں آخرت کے ان عذابات سے جو ہے وہ بے خوف کر دیا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات نہیں ہیں سارے؟ کیا اللہ پاک نے یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا معاذ اللہ؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے نماز قائم کریں، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچائیں. نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے جو ہیں وہ قابل ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایک بہت ہی ہماری زندگی کا اہم حصہ نماز، اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. امید کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور ہماری اولادوں کو بھی.